सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजिर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मैं और मौलाना और एक खुसूसी प्रोग्राम, एक ऐसे लोगों के साथ बैठकर कि जिनके साथ जुड़ के सवाल करना, तनकीद करना, एतराज करना और फिर उसका जवाब लेना इंतहाई अहम है। मसला भी इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका कि जो खैबर पख्तूनख्वा के उस जिले में आता है, कोरम एजेंसी के उस खत्ते में आता है कि जहां का मसला पुराना नहीं है, मगर मसले की नौयत हर मर्तबा नई और मजीद बढ़कर बदतरीन हो जाती है। यानी मैं बात कर रहा हूं पारा चिनार के हवाले से, पाकिस्तान में बैठे हो या दुनिया में किसी भी जगह मुंसलिक पारा चिनार से लोग हों, वो इस प्रोग्राम को खास तौर से देखेंगे। और उसके अलावा वो लोग जो सिलसिली तौर से पारा चिनार का नाम सुन रहे होते हैं, मसाइल क्या है, क्या एक शिया सुन्नी जंग है या फिर इसके अलावा कुछ और है, क्या एक जमीनी खत्ते की जंग है, और फिर इसका हल आपको बहुत ही करीब मुस्तकबिल में नजर आ रहा है, ये सवाल मेरा होगा। आज के इस प्रोग्राम में मैं खुशामदीद करना चाहता हूं। आप मुबल्लिग हैं, आप खतीब हैं, आप आलिम दीन हैं, और चाहे सियासी और मजहबी अफकार के मसले हों उस पर गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं खुशामदीद करना चाहता हूं अल्लामा अमीन शहीदी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगा। आप ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं और अल-कायम फाउंडेशन में पेश इमाम भी हैं, खतीब भी हैं, और गुफ्तगू इसलिए भी आपकी अहम है आज के इस मसले के ऊपर कि आपका अपना ताल्लुक पारा चिनार ही से है। मैं खुशामदीद करना चाहता हूं अल्लामा आगा वाजिद हुसैन मेहदवी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले शहीदी साहब, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं होगा कि हम पारा चिनार पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, बदकिस्मती से, मगर मसला अब मजीद शहादतों, हालात, वाकयात, हादसात की तरफ लेकर आ गए। मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में मौजूद सुन्नी कम्युनिटी दहशतगर्द नहीं है, लिहाजा ये तवक्को भी मैं नहीं करता कि हम ये कहें कि वहां के आसपास के लोग दहशतगर्द हैं। मगर वो कौन लोग हैं जो पारा चिनार के लोगों को जिंदा जमीन पे चलता हुआ नहीं देखना चाहते, और वो कौन लोग हैं जो पारा चिनार से उठकर आसपास के गांव में आग लगाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी मसलक ऐसा आप दुनिया में तलाश नहीं कर सकते जिसकी तालीमात में कहीं पर यह लिखा हो कि दूसरे इंसानों का खून बहाओ। इसलिए किसी मसलक को बराह रास्त टारगेट करना खुद बजाय खुद नाइंसाफी है। लेकिन हर मसलक के अंदर, हर मकतब के अंदर, हर कौम के अंदर ऐसे लोग उठते हैं जो या अपनी बेवकूफ़ी और नादानी की वजह से, या दुश्मनों का आलयकार बनकर, या फिर पैसा लेकर उस इलाके के अमन को, अमान को तबाह करते हैं और लोगों की जिंदगी को उजैरन कर देते हैं। पाकिस्तान में 50 साल पहले कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन गुज़श्ता 4 से 5 दहाइयों के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर फिरकावाराना जो जज्बात को उभारा गया, ज़ाहिर है उसके पीछे पैसा कार फरमा था, उसके पीछे बैरूनी ताकतें कार फरमा थीं, बैरूनी साजिशें थीं, और मुसलमानों को एक दूसरे के गरेबागीर करने के लिए जो आलमी हथकंडे थे, उसका असर आपको पाकिस्तान में भी नजर आया, जिस तरह से बाकी दुनिया में नजर आया। तो इसलिए अगर आप गुज़श्ता 40 से 50 साल की तारीख उठाकर देखें तो आपको दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुसलमानों के दरमियान फिरकावाराना और मसलकी इख्तिलाफात नजर आएंगे, और सबसे ज्यादा मुसलमानों ही का खून बहता हुआ नजर आएगा, चाहे वो इराक की सरजमीन हो, चाहे सीरिया की सरजमीन हो, चाहे यमन की सरजमीन हो, चाहे लबनान की सरजमीन हो, चाहे अफगानिस्तान की सरजमीन हो, और चाहे पाकिस्तान की सरजमीन। पाकिस्तान की सरजमीन में भी मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल मुख्तलिफ रही। कोयटा की सूरत हाल बिल्कुल और थी, कराची की सूरत हाल और थी, और पारा चिनार की सूरत हाल और थी, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल और थी। आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें कि एक लंबे अरसे से शिया, सुन्नी, इस्माइली और नूरबख्शी भाइयों की तरह से रहते थे। लेकिन 88 में जब उस इलाके पर हमला हुआ तो किसी मकतब के नुमाइंदे ने नहीं किया, दहशतगर्दों ने किया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उनका ताल्लुक देवबंद से था। अच्छा, ये एक वाज़ेह हुआ है, और ये ज़िया उल हक का दौर था। सोशल मीडिया का ये दौर तो नहीं था वो, इसलिए वहां पर आके उन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों घर जलाए और 100 तकरीबन कोई 20 के करीब लोगों को शहीद किया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, लेकिन दुनिया में कहीं पर भी खबर नहीं होती। कोई तो वजह क्यों? मैं अर्ज करता हूँ जाहिर है एक पूरे दुनिया में हाकिम निजाम का एक प्रोग्राम था जिसकी एक झलक और एक झलकी आपको उस सरजमीन में नजर आई। ये वो दौर था जहां पर जिसमें पारा चिनार के अंदर भी इस तरह के हवादिस हुए,
کراچی کے اندر حادثے ہوئے. اب مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی جب خود کراچی کے اندر لالو کھیت میں گھروں کے گھر جلائے گئے, جہاں جہاں امام بارگاہیں تھیں جلائی گئیں, اور سارا کراچی جو ہے وہ آگ کا شعلہ بن گیا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ اس سے متصل لاہور کے اندر یہی صورتحال پیدا ہوئی, پنڈی کے اندر یہی صورتحال پیدا ہوئی, اور اسی طرح سے اسی کے تسلسل میں گلگت بلتستان میں ادھر سے کوہستان سے, اور یہ جو آپ کا KPK کا یہ والا علاقہ ہے, اس سے لوگ جتھوں کی صورت میں, لشکروں کی صورت میں اس علاقے میں گئے تاکہ اس کو فتح کر سکیں. ضیاء الحق کا دور تھا. یعنی اس طرح کے حوادث پیش آتے رہے ہیں اور اس میں لوگ استعمال ہوتے رہے ہیں. ریاستی اداروں نے بھی استعمال کیا, عالمی طاقتوں نے بھی استعمال کیا, ورنہ کیسے ممکن تھا کہ یہاں سے 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لوگ گلگت بلتستان پہنچے اور وہاں پر لوگوں کے گھر جلائیں اور لوگوں کے املاک کو لوٹے. ممکن نہیں تھا. تو اسی طرح کی ایک صورتحال پارا چنار کے اندر بھی ہے. پارا چنار کے اندر مختلف قبائل رہتے ہیں اور ان کے درمیان شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں, اور اب بھی اس وقت بھی پارا چنار کے اندر سنی موجود ہیں اور ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. شہر کے اندر بسنے رہنے والے انہی کے ساتھ رہتے ہیں, انہی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, ان کو تو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہوا. خطرہ کہاں پر تھا؟ جہاں پر کسی منظم گروہ اور منظم سازش کا کوئی علاقہ حصہ بنے یا کوئی گروہ حصہ بنے اور اس کے بعد مسلح کلیش تک نوبت آئے. تو پارا چنار اس حوالے سے ایک ایسا علاقہ ہے جو بارود کے ڈھیر پر ہے, جو کہ 3 اطراف سے وہ افغانستان کے اندر ہے, اور افغانستان کے اندر دراندازی کے لیے بھی پارا چنار وہ محفوظ ترین رستہ ہے جس کے کم از کم افغانستان کے 3 صوبوں کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں, اور کابل سے فاصلہ 2 گھنٹے کا, 2-2.5 گھنٹے کا. اس اعتبار سے یہ خطہ سیاسی اور اسٹریٹجک اعتبار سے اہم تھا. لہٰذا یہاں پر طالبان کی بھی دلچسپی تھی, TTP کی بھی دلچسپی تھی, ہماری آرمی کی بھی دلچسپی تھی, القاعدہ کی بھی دلچسپی تھی, ادھر سے داعش کی بھی دلچسپی تھی. لہٰذا اس علاقے میں شیعہ ایندھن بنے اور ان کے ساتھ بعض بے گناہ سنی بھی ایندھن بنے. یعنی میں اس میں یک طرفہ بات کرنے کا قائل نہیں ہوں, بنے ایندھن بنے, لیکن ایندھن بنانے والے کون ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں اس میں آپ کی نگاہ اور آپ کی اینک لگا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اور مہدوی صاحب, بگن کے نامی گرامی گاؤں کو آگ لگائی گئی جس میں بے شمار مسلمانوں کا خون ناحق بہایا گیا. وہ بھی لوگ تھے جو تجارت کرتے تھے یا ان کا سادہ سا گاؤں تھا, اپنے مویشیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا مال لوٹ لیا گیا. اس کا حساب کون دے گا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اصل میں ہر مسئلے کو جو نا لاحقہ اور سابقہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پارا چنار کا جو مسئلہ جہاں سے شروع ہوا, چونکہ پارا چنار کا بھی تازہ جو مسئلہ ہے یہ 2017-2012 سے لے کر 2022 تک تو کچھ نہ تھا نا, یہ بیچ کا جو نا امن کا عرصہ رہا. 2022 کے اینڈ میں اچانک کیا ہوا, کون سا طوفان آ گرا, کون سی دل منقلب ہو گئے کہ شیعہ سنی یہ سارے حالات بن کے نفرتیں پھیلی. ان ساری چیزوں کو دقت نظری سے دیکھنا ضروری ہے. جب تک ہم اس اساسی بنیادی مسئلے کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم مسئلے کے گہرائی تک نہیں جا سکتے. مہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ دیکھو نا, زمینی تنازعات خصوصاً قبائلی علاقوں میں بہت ہوتے ہیں. ہر جگہ ہے, یہ تو پاکستان میں ہر جگہ آپ کو ایسی مسائل ملتی ہے, لیکن پھر قبائلی علاقہ ہے ہمارا. پارا چنار قبائلی ایک ہے, فاٹا کا حصہ تھا پہلے. تو اس میں شیعوں کے درمیان بھی زمینی تنازعات ہے, اہل سنت کے بیچ بھی زمینی تنازعات ہے, اس طرح شیعہ سنی کے بیچ بھی زمینی تنازعات بہت ہے. تو ہوا یوں کہ اکثر اہل سنت زمینوں کے اوپر اہل سنت قابض ہے. مثلا یہ اس کا میں کیا نام ہے, تری منگل کا ایک گاؤں ہے گدو, وہ پیواڑ کے ایک پہاڑی کے اوپر مکمل طور پر قابض ہے. وہ علیزائی والوں, ایک علیزائی قوم ہے پیواڑ میں رہتی ہے, شیعہ قوم ہے, ان کی پہاڑی ہے گدو, ان کے اوپر قابض ہے. تو یہ مسئلہ حل کرنے کی خاطر ہمارے جو مشران تھے, جو اسٹیٹ ہولڈر تھے, انہوں نے حکومت کو مراجعہ کیا کہ بھئی ہمارے زمینی تنازعات یہ حل ہو. 2012 میں جو معاہدہ ہوا, مری معاہدہ, اس کے تحت جو ہے نا کاغذات مال کے ذریعے سے سارے معاملات حل ہونے چاہیے تھے. کاغذات مال کے مطابق ہمارا مسئلہ حل کر, تو کاغذات مال آپ کے پاس موجود ہے, کلیئر مسئلہ ہے نا, اس میں تو دو رائے نہیں ہونی چاہیے.
تو پھر جب یہ مسئلہ شروع ہوا اس کے متعلق 60 جرگے ہو گئے. یہ 60 جرگے ہونا بھی وقت کا زیادہ نہیں ہونے چاہیے تھے. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قضاتی مال حکومت کے پاس ہے، قضاتی مال میں دیکھنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. دیکھ کر جو ہے نا وہ جس کی بھی ہو، اہل سنت کی ہو اہل سنت کو دے دے، شیعوں کی ہو شیعوں کو دے دے. پھر ہوا یہ کہ 60ویں جرگے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ہاں یہ پہاڑی تو شیعوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے، ان کے انتقال ہی ان کے نام پہ ہے. تو جب یہ ہوا تو پھر ہمارے مشران قاعدے کو ہم جو کہہ رہے تھے ہمارا دعویٰ درست نکل آیا، لہٰذا آپ کو جو ہے نا امپلیمنٹیشن کر کے یہ پہاڑی ہمیں دلا دے. جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم دلا تو نہیں سکتے. پھر اس پہ بات شروع ہو گئی. بات شروع ہو کر جو ہے نا ہمارے پھر پختون رواج کو بروئے کار لا کر ہمارے کچھ مشران، علیزہ قوم کے مشران، پیواڑ کے مشران، وہ ان کے ساتھ جرگہ کی خاطر اندر چلے گئے کہ بھائی ہم چونکہ سردی کے لیے لکڑی کاٹنی پڑتی ہے، گیس تو ہے نہیں وہاں پر، یہ بھی تو ہماری ملک کی ایسی معیشت ہے، اور معیشت کا حال جنہوں نے کیا وہ تو اپنی جگہ پر. جب وہ چلے گئے بات کرنے کی خاطر، بات ان کی بنی نہیں. واپس جب آ رہے تھے تو ان کے اوپر فائر کر دی گئی اور ان میں سے 11 مشران کو شہید کیا. اچھے خاصے نامی گرامی شخصیات تھے، ان میں سے 11 کو شہید کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کی وجہ دیگرے واقعات ہوتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ اس کے شلوزان روڈ کے اوپر کسی ایک اہل سنت شخص کا قتل ہو جاتا ہے، ایک بندے کا قتل ہو جاتا ہے. پھر اس ایک قتل کی ابھی اس کا قاتل نہیں معلوم. سب سے پہلی مذمت اہل تشیع نے کی وہاں پر کہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ان کی قاتل کو حکومت گرفتار بھی کر لے. مطالبہ سب سے پہلے شیعوں نے کیا، لیکن اس کے مقابلے میں فوراً بعد، یعنی 5 منٹ کا وقفہ نہیں ہے یہ، جب یہاں پر روڈ پر یہ واقعہ ہو جاتا ہے. تری منگل ایک گاؤں ہے، وہاں کی سکول میں ہمارے اساتید پڑھانے جاتے تھے. 4 اساتید تھے اور 3 مزدور تھے. وہ ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. اور یہ بات ڈکی چوپی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے. انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر کلہاڑی مار دی گئی. ان کو اس طرح، وہ سوشل میڈیا پر بھی ویڈیو موجود ہے کہ وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہاں وہ فلاں استاد کی موٹر سائیکل تو یہاں پر کڑی ہے، وہ بچ تو نہیں گیا ہے. اپنا شاگرد کہہ رہے ہیں اس کا، یعنی شاگرد اٹھ کر استاد کو قتل کر رہا ہے. یہ نیا ایک تاریخ پرچنار میں رقم ہوا. جی، تو پھر اس کے بعد اصل میں آپ کو پورا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم مسئلے کی گہرائی تک پہنچے. پھر اس کے بعد پھر شیعوں کی طرف سے قانون ہاتھ میں نہیں لیا گیا. یہ دوسرا واقعہ ہے، شیعوں کا قتل دوسری دفعہ ہو رہا ہے لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لیا گیا. جو ہمارے اسٹیک ہولڈر تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، حکومت ہے، قانون ہے، مملکت ہے، مملکت کے پاس قانون ہے، اس کا سب کچھ کرے گا پولیس ہے. ہم گئے ادھر گئے، ہر دروازہ کٹکھٹایا لیکن کسی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. اور ہوا یہ کہ پھر مسئلے خراب ہوتے رہے، پھر جنگی چھڑی گئی، پھر ہوتا رہا. پھر اس کے بعد کنوائی کے اوپر ہمارا اٹیک ہو گیا. کنوائی میں ہمارے بے دردی سے لوگ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد پھر بھی کچھ نہ ہوا. پھر ہوا یہ کہ ایک شیعوں کے علاقے میں کنوائی کے اوپر اٹیک ہوا. میں پورا خلاصہ کر رہا ہوں کہ سما خراشی کم کرتے ہوئے، کہ وہ شیعوں کے علاقے میں اہل سنت کی کنوائی پر اٹیک ہوا. سب سے پہلے مذمت کرنے والے ہمارا اہل تشیع وہاں پر مرکز ہے، انہوں نے کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ حکومت کو بتایا کہ جو آپ کو ملوث لگتے ہو ان کو گرفتار کر دو. ملوث گرفتار کرو، لیکن گرفتار نہیں کیا. یعنی مطالبہ شیعوں کا تھا کہ ان کو گرفتار کرو، لیکن گرفتار نہیں کیا. اس کے بعد پھر ایک انتہائی دلخراش واقعہ یہ ہوا کہ ایک دوسری دفعہ کنوائی کے اوپر اٹیک ہوا. لیکن وہ اٹیک ایسا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 6 ماہ کے بچوں کو، 6 ماہ بچوں کو منہ کے اندر گولی فائر کھول دی گئی. اور پھر ان میں سے خواتین کو شہید کر دیا گیا. کسی کے اوپر کوئی اثر نہ کیا گیا. انتہائی بے دردی کے ساتھ لوگوں کے اندر، لوگوں کے جذبات اتنے مجروح ہوئے کہ حد ہی نہ رہا. مگر آپ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ نہیں بتا رہے کہ جب بارچنار کے لوگوں نے بیگن بازار پہ، میں ابھی اسی کی طرف آ رہا ہوں. اس میں پورا یہ مقدمہ بنا کر آپ کے جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اتنا دل خراش واقعہ تھا. دیکھو نا، آپ خدا نہ کرے آپ کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، اگر آپ کا چھوٹا بچہ تھوڑا سا مریض بھی ہو جاتا ہے تو آپ تڑپتے ہو. لیکن وہ 6 ماہ ماں کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا جس کے گود میں اس کے بچے کے اوپر گولی لگی.
ٹھیک ہے، یہ سیم تو پھر اس کے بعد لوگوں کا، بازار کے بچوں کا بھی ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد لوگوں کا یہ جو ہے نا ہجوم تھا، کسی کی بات نہیں ماننی تھی، ظاہر سی بات ہے، واقعہ اتنا دل خراش ہوا، مشتعل لوگ ہو گئے، پھر کسی کی نہیں سن رہے تھے، طرح کے اعلانات ہو گئے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. بہرحال جب جو ہے نا وہ مسئلہ ایسا ہاتھ سے نکل گیا، حکومت کو بتا دیا گیا کہ مسئلے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، آپ فوراً ایکشن لے لو. جس کارروائی کیا تھے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو گرفتار کر لو، کم سے کم جھوٹی کوئی گرفتاری کر لو تاکہ لوگوں کو تسلی تو ملے. لیکن حکومت ٹس مس نہیں ہو رہی. آپ کے جو لوگ حملہ کر رہے تھے، آپ نے ان کو گرفتار کر کے ایک حکومت کے حوالے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے جو ہے نا ان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے مطالبہ شیوں نے کیا ہے. چلو ٹھیک ہے علامہ صاحب، اب یہ ایک سوال ہے، ظاہر ہے ہم کسی کی طرف داری نہیں کرنا چاہ رہے، مگر سمجھنا چاہ رہے ہیں دونوں طرف لوگوں کا ناحق خون تو بہہ رہا ہے، چاہے وہ بیگم بازار کے لوگ ہوں یا اس طرف پارا چنار کے اندرونی لوگ ہوں. اس کے پیچھے دماغ کس کا ہے، پلاننگ کس کی ہے، کون ہے جو دونوں طرف کے خون میں نقصان نہیں فائدہ اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر چند عوامل ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل میں. سب سے پہلی وجہ اس علاقے میں لوگوں کی جہالت، نادانی اور دین سے دوری ہے. سب سے پہلا مسئلہ. صرف نماز پڑھنا تو دینداری نہیں ہے نا، صرف روزہ رکھنا تو دینداری نہیں ہے جب تک ہم قرآن کی روح کو نہ سمجھیں. اور قرآن کی روح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی انسان کا قتل عالم انسانیت کا قتل ہے. اگر اس چیز کو ہم سمجھتے ہوتے تو کبھی بھی کسی بے گناہ کیا گناہ گار انسان کی طرف بھی ہم خود ہاتھ نہ بڑھاتے، اس کو قانون کے حوالے کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہ جو جہالت کا مسئلہ ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. دوسرا، قبائلی معاشرہ. قبائلی معاشروں میں اصول اور قوانین وہ نہیں ہوتے جو مہذب معاشروں میں ہوتے ہیں. وہاں پر ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں. لہٰذا جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو وہاں پر پھر قبائلی رسوم اور رواج کے مطابق آپ نے اگر کسی ایک کو مارا ہے تو وہ آپ کے پورے خاندان کو مار دے گا. اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کریٹ کرنے اور اس کو فروغ دینے میں کن لوگوں کا فائدہ ہے. بات یہ ہے، یہ علاقہ سیاسی اور اسٹریٹجک اعتبار سے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی حساس ہے، اور اس پر بہت ساری قوتوں کی نظر ہے. اور پھر اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پورا پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے، چونکہ بہرحال یہ ایک مسلک اور مکتب کی لڑائی بن جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں موجود ہر مسلک کے طرفداروں کا جو جذباتی رجحان ہے وہ ابھرتا ہے اور اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. اب اس طرح کی چیزوں سے گزشتہ تقریباً 4 سے 5 دہائیوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہماری اپنی ریاست نے بھی فائدہ اٹھایا اس طرح کے جذبات سے. ہمارے سابق حکمرانوں نے، جنرل ضیاء الحق اور ان کی باقیات نے بھی فائدہ اٹھایا اسی طرح کے رجحانات سے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جب جہاد کے نام پر اس علاقے میں دہشت گردی کو فروغ دیا تو اس وقت اس نے بھی فائدہ اٹھایا. اور یہ سلسلہ جب آپ ایک دفعہ بیج بوتے ہیں تو پھر اس کے بعد فصل آپ کو کاٹنی پڑتی ہے. آپ آج اگر روتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں 90,000 بے گناہ مسلمان قتل ہوئے ہیں، تو ان بے گناہ مسلمانوں کے قتل کے پیچھے وہ پالیسیز ہیں جو پہلے اپنے مفادات کے لیے انہی لوگوں نے کریٹ کیے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے پورے ملک کو آگ میں جھونکا. پارا چنار اس کا حصہ ہے، آپ اس کو اس سے الگ کر کے دیکھ نہیں سکتے. اب اگر ان پالیسیز کو دیکھیں تو وہ پالیسیز کس کی بنائی ہوئی تھی؟ فوجی حکمرانوں کی. اس زمانے میں فوجی حکمرانوں نے یہ پالیسی بنائی. تو فوجی حکمرانوں نے یہ پالیسی کیوں بنائی؟ امریکیوں کے جو یہاں پر مقاصد تھے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. تو گویا اصل جو محرک ہے وہ امریکہ کی وہ جو عالمی پالیسی تھی تشیع اور تسنن کو سامنے ایک دوسرے کے کھڑا کرنے کی، اس کا ایک حصہ یہ علاقہ بنا، چاہے وہ افغانستان کی صورت میں ہو چاہے وہ پاکستان کی صورت میں ہو. لہٰذا اگر ہم اس اعتبار سے ذرا کھلے دل و دماغ کے ساتھ جائزہ لیں تو مکتبی حوالے سے میں کم از کم اس بات پر پوری طاقت اور پورے ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ مکتب تشیع یعنی مکتب اہل البیت کبھی بھی کسی بے گناہ کے قتل کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی صورت میں. اس لیے میں کم از کم اس بات پر دعوے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ آپ کوئی ایک شیعہ عالم نہیں دکھا سکتے جو یہ فتویٰ دے کہ جاؤ بے گناہوں کو مارو. آپ نہیں دکھا سکتے.
اس کی کوئی تقریر آپ شیعہ عالم کی بات کر رہا ہوں، مستند عالم کی، کسی جاہل کی بات میں نہیں کر رہا، کسی دہشت گرد کی بات میں نہیں کر رہا، کسی آلیہ کار کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کسی کو مستند عالم سمجھتے ہیں تو پوری پاکستان کی تاریخ میں اور طول و عرض میں، یعنی گلگت بلتستان سے لے کر تربت تک، کوئی ایک شیعہ عالم جو مستند عالم ہو، نہ اس کا زبانی فتویٰ ہوگا نہ اس کا قلمی کوئی فتویٰ ہوگا کہ کسی غیر شیعہ کو قتل کرنا جائز ہے، کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتبی اعتبار سے ہم اس چیز کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، نہ صرف قائل نہیں ہیں بلکہ شدید مخالف بھی ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کے اس اصول کے تحت شیعہ اور سنی کو اکٹھا کرنے کے قائل ہیں۔ لیکن اسی پاکستان کے اندر ایک تکفیری گروپ کو اٹھایا گیا اور ریاست کی پشت پناہی کے ساتھ اٹھایا گیا، اور اس تکفیری گروپ کا کام کیا تھا؟ اپنے ہر مخالف کو کافر قرار دو، اور کافر قرار دینے کے بعد اس کی گردن کاٹو۔ اس لیے اگر آپ 88 سے لے کر 92 تک کی تاریخ دیکھیں تو ہزاروں گھر اجڑے ہیں پاکستان کے اندر، ہزاروں ڈاکٹرز مارے گئے پاکستان کے اندر، ہزاروں وکلا مارے گئے پاکستان کے اندر، ججز مارے گئے پاکستان کے اندر، سرکاری ملازمین مارے گئے پاکستان کے اندر، ایسے ایسے موتی مارے گئے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو معاشرے میں تیار کرنے پر 40 سال اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اس طرح کا ایک نگینہ بن کر آتا ہے اور اس کو ایک دہشت گرد 200 روپے کی گولی سے آرام سے مار کر چلا جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا، اور ان سب کا جرم یہ تھا کہ وہ شیعہ تھے۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے، اس بات کو یقیناً آپ بھی مانتے ہوں گے۔ اب اگر آپ کوئٹہ سے لے کر گلگت بلتستان تک ان واقعات کو دیکھیں تو اس کے پیچھے جو تکفیری فکر تھی، اس تکفیری فکر کے پیچھے جو عوامل تھے وہ تو آل سعود تھے، وہ تو آپ کا سعودی سسٹم تھا، اور سعودی سسٹم کے پیچھے امریکی پیسہ تھا، جس کا اعتراف ہنری کلنٹن نے بھی کیا اور محمد بن سلمان نے بھی کیا۔ اب جب وہ دو اس چیز کے ذمہ دار لوگ خود اعتراف کریں تو اس کے بعد پھر کسی شک اور شبہ کی گنجائش تو باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا اس خطے کے مسائل کو دونوں حوالوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک وہاں کے مقامی عوامل اور دوسرا خارجی عوامل۔ خارجی عوامل اس مقامی جو کمزوریاں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر جو ہمارے علاقے کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے فوائد اور ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی اس میں کام آتے ہیں۔ لہٰذا آج تک یہ مسئلہ نہ صرف حل نہیں ہو سکا بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتری کا شکار ہوتا ہے۔ بدتری کا شکار ہوتا گیا۔ علامہ صاحب نے حد درجہ اعتدال سے کام لیا ہے، مگر جہاں پہ انہوں نے خارجی عوامل کا ذکر کیا ہے، میں حیران ہوں، شاید آپ اس کا ذکر کریں۔ انہوں نے جہاں سعود اور یورپ کا ذکر کیا، وہاں پر ایران کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یعنی کیا زینبیون اور فاطمیون نامی الزامات آپ کے اوپر نہیں لگتے؟ کیا ایرانی اسلحہ وہاں موجود ہے؟ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آتی؟ تو اگر ہے تو یہ بھی ایک بیرونی عوامل میں سے ایک ہے، اس پہ ذرا روشن ڈالیں کہ کس حد تک ہے۔ مجھے تو ربانی صاحب اس بات کے اوپر ہنسی آتی ہے جو کہتے ہیں کہ ایرانی اسلحہ پر اجنار میں موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایرانی اسلحہ پر اجنار میں موجود ہے تو مجھے پھر تو اس نمبر 1 کو چھلی بھر کے پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اب پرچنار کا میپ دیکھو، اس کا نقشہ دیکھو اور ایران کا دیکھو، کہاں سے پرچنار ایران سے کنیکٹ ہے؟ کہیں پرچنار تو 3 سائڈ سے افغانستان سے ملتا ہے اور ایک راستہ جو ہے نا پاکستان سے ان کا ملتا ہے، تو پھر ایران کا اسلحہ کہاں سے آیا؟ زمین میں کوئی ہم نے سوراخ کر کے ایران تک پہنچے ہیں، یا کوئی جن اور فرشتے وہاں ایران سے اٹھا کر پرچنار میں پھینک رہے؟ یہ تو انتہائی مضحکہ خیز ایک بات ہے جو کہتے ہیں کہ پرچنار میں ایرانی اسلحہ کی موجود ہو۔ یہ تو انتہائی، یہ تو اس میں بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ انتہائی ہر صاحب عقل کو یہ چیز معلوم ہے۔ دوسری بات، زینبیون کے حوالے سے دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ زینبیون ایک تنظیم ہے اور وہ تنظیم ایران کے اندر موجود ہے، ایرانیوں کی ایک تنظیم ہے۔ جب حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر داعش کا خطرہ تھا، عراق میں بھی داعش اٹھ کھڑا ہوا اور شام میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، پھر ان کا یہی ہدف تھا کہ ہم نے ان مزارات کو مسمار کر دینا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے، جہاں پر بھی شیعوں کے عقائد کا مسئلہ ہوگا تو پھر شیعہ تو بیٹھیں گے نہیں نا، ہم دوبارہ کربلا تو نہیں برپا کرنے دیکھیں گے، ہم دوبارہ کربلا تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی ایسی حرم کے اوپر کوئی بات آتی ہوگی ساری دنیا کی شیعہ اٹھ کھڑے ہوں گی۔
جس طرح مثلا اگر بات حرم پاک مکہ اور مدینہ کی پہ آ جائے تو سارے مسلمان نہیں کھڑے ہوں گے، ضرور کھڑے ہوں گے. اسی طرح میں بات کر رہا ہوں تو حرم سیدہ کے اوپر جب اس طرح مسئلہ آیا تو پوری دنیا سے شیعہ چلے گئے حرم کو بچانے کے لیے. پاکستان سے بھی شیعہ چلے گئے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ہر کسی کو معلوم ہے. تو پاکستان سے جو لوگ گئے تھے ان کو جو ہے نا ایک تنظیم کی شکل دی گئی، زینبیون نام دیا، اور اس کو پرچنار کے ساتھ باندھنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پورے پاکستان سے جو لوگ جو شیعہ گئے، جو سنی بھی گئے، اس میں اہل سنت کی بھی لوگ گئے، اہل سنت بھی محبت اہل بیت رکھتے ہیں، محبت اہل بیت رکھتے ہیں، اہل بیت کے حرم کو بچانے کے لیے وہ گئے وہاں پر. تو پھر ان کو سب پرچنار کے ساتھ کیوں باندھا جاتا ہے؟ اور پرچنار میں اگر زینبین کوئی تنظیم ہے تو تنظیم کی کوئی ڈھانچہ ہونا چاہیے نا، تنظیم کا کوئی دفتر ہونا چاہیے، کوئی فنڈ ریزنگ والی چیزیں ہونی چاہیے. اگر میں دعوے سے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کر کے کسی نے ایک دفتر دکھلایا پرچنار کے اندر زینبیون کا، یا کوئی فنڈ ریزنگ کا اس طرح کوئی ایشو بتلایا، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں پورے پرچنار کو جلا لوں، پورے شہر کے لوگوں کو گرفتار کر لوں. کہیں دفتر نہیں ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، کہیں بھی نہیں ہے. ایسی بات مشہور کر دی گئی ہے زینبیون ہے زینبیون. مسئلہ یہ 2007 میں بھی یہی مسئلہ تھا. 2007 میں جب طالبان نے اٹیک کیا نا، پھر ظاہر سی بات ہے تھوری قوم اور بنگش قوم انتہائی بہادر قوم ہے. انہوں نے جب داعش وہاں پر طالبان کو شکست دی تو انہوں نے یہاں مہدی ملیشہ ہے، یہاں پر حزب اللہ ہے، پھر ان کو یہی کہنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، یہاں پر لوکل ہی لوگ ہیں، لوکل ہی لوگ لڑ رہے ہیں. لڑ نہیں رہے بلکہ اپنا دفاع کر رہے ہیں. ہر دفعہ ہم نے صرف اپنا دفاع ہی کیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کے اوپر دوسرے لوگ حملہ ہو جاتے ہیں تو دفاع کے علاوہ آپ کے پاس ہوتا کیا؟ اور یہ مگر آپ کا دفاع والا فارمولا تو سمجھ میں آتا ہے جی 70 سے زائد مرتبہ اہل سنت کے گاؤں کو آگ لگانا دفاع تو نہیں ہے. نہیں، 70 دفعہ کہیں نہیں لگا، آگ نہیں لگا دی. مرتبہ آگ لگی ہے کہاں پر؟ سر بگن کی بات آپ نے کر لی، اور بگن کا میں نے آپ کو پورا مکمل دیکھو بتایا آپ نے کہ حکومت نے تری منگل والے 11 بندوں کا کوئی جواب نہیں دیا، ٹسمس نہ ہوئی. پھر 7 بندوں کا کوئی جواب نہیں دیا، ٹسمس نہ ہوئی. کنوائی کے شہداء کا کوئی جواب نہیں دیا، ٹسمس نہ ہوئی. پھر لوگوں کو یہی لگا نا کہ اگر اس پر بھی ہم خاموش ہو گئے تو پھر یہی ہمارے سارے لاشیں گرتی رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے. تو پھر جنگل کا مسئلہ علماء نے بہت دیکھو، علماء کا کردار ہمیشہ پرچنار میں رہا ہے. اب سوشل میڈیا سے بھری پڑی ہے، اب دیکھ سکتے ہو کہ پرچنار کے علماء ہر دفعہ یہ اپنے ممبروں سے یہی آواز اٹھاتے ہیں. آغا سستانی کا یہ فتویٰ پرچنار کے ممبروں سے جتنا بیان ہوا ہے شاید کہیں بیان ہوا ہو کہ اہل سنت کو نہ فقط بھائی کہہ دو بلکہ وہ ان کو اپنا نفس کہہ دو. وہ اہل سنت نہ فقط یہ کہ ہماری بھائیوں ہماری جان ہے، ایک ہی ہے، ہمارے ایک ہی بات ہے. یہ بہت زیادہ فتویٰ یہ بیان ہو چکے ہیں اور یہ ہماری طرف سے یہ بات ہوتی. اور شیعہ سنی کے اندر محبت بھی بہت ہے. میں اب کو یہ بات کہہ دوں کہ یہ کنفرم ہے، شیعہ سنی کے درمیان محبت بہت تھی، یہ نفرت بنا دی گئی ہے. علامہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا. پرچنار میں بھی بہت شیعہ سنی آپس میں انتہائی محبت پیار سے رہ رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی. اچانک میں کہتا ہوں نا کہ چلو 2012 طالبان کا مسئلہ تھا، 2007 سے 12 تک طالبان آئے ہوئے تھے. اب اچانک 2022 میں کیا آسمان گرا اور کیا مسئلہ ہو گیا، کیا معصوم کی طرح کیا ہو گیا کہ اچانک پھر لڑائیاں شروع ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ زمینی تنازعات تو پہلے بھی تھی نا. اگر زمینی تنازعات پر کوئی جنگ ہونی تھی تو پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ ظاہر میں یہی تو کروں گا کہ انصاف سے کام لیا جائے. ایران کا اس خطے میں انفلوئنس کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے یا سعودیہ کے کوئی فوائد آپ کو یہاں نظر آتے ہیں؟ وہ وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت بہرحال ایک کلچرل جنگ ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس جنگ کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ شیعہ ہے. یہ ازر من الشمس ہے. فلسطین کی حمایت میں شیعہ کھڑا ہے، امریکہ کی مخالفت میں شیعہ کھڑا ہے، اسرائیل کے مقابلے میں شیعہ کھڑا ہے، غزہ کی حمایت میں یمنی شیعہ کھڑے ہیں، حزب اللہ شیعہ کھڑے ہیں، سیریا کے مجاہدین شیعہ کھڑے ہیں، عراقی شیعہ کھڑے ہیں. تو گویا اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ شیعہ ہے. اب ان کو اگر آپ ایران سے نہیں جوڑیں گے تو کس سے جوڑیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، پروپیگنڈے کا تو کوئی جواب پھر پروپیگنڈا ہی ہو سکتا ہے. جب بھی کوئی ظالم قوت کوئی حملہ کرنا چاہتی ہے تو وہ پروپیگنڈے کا سہارا لیتی ہے. عراق پر نیٹو نے جب حملہ کیا تو کیا کہا کہ عراق میں
केमिकल वेपन्स हैं। इराक तहस नहस हुआ, केमिकल वेपन कहीं नहीं मिला, ऐसे ही था। अगर कजाफी की हुकूमत गई तो इन्हीं नारों के तहत गई। आज तक लीबिया में अमन नहीं है, लीबिया तबाह हो गया। सीरिया में भी हूबहू यही सूरत हाल रही। तो जैसे भी मौलाना ने फरमाया कि जब 2007 में, उससे पहले, उसके बाद भी ये झगड़े थे, तो उस वक्त नारा क्या था कि पाराचिनार में उस वक्त ज़ैनबियून का नाम नहीं था। उस वक्त वो कहते थे भाई यहां पर वो महदी मलेशिया है, हिजबुल्लाह है। क्यों? अगर ये नारा न लगाते तो किस बहाने से जाते? अच्छा, सवाल ये है ना, किस बहाने से जाते? आज कहते हैं ज़ैनबियून, आज कहते हैं ईरानी असलहा। इन दिनों ये जो ईरानी असलहे का नारा इतना लगाया गया कि शायद बहुत सारे सादलों, बेवकूफ और सोशल मीडिया की इस तरह की झूठी चीजों पर यकीन करने वालों को यकीन आ गया होगा। अब सुलह हो गई है ना, अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए ना, अब गवर्नमेंट की रीच वहां पर है ना। मैं चैलेंज करता हूं अभी आपके जरिए से, आपके इस प्रोग्राम के जरिए से, हुकूमत इन्हीं तकफीरियों को लेकर जाए। अच्छा, ठीक है, पाराचिनार को छाने, एक ईरानी असला वहां से निकाल ले और बुला के मीडिया में दिखा दे। सुने 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 सुने, एक ईरानी असला निकाल कर मीडिया में दिखा दे। अगर वो दिखा सके तो हम उनके सारे माजी के गुनाह माफ कर देंगे, जराइम माफ कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम अवाम को भी ये पता चलना चाहिए कि झूठ झूठ ही होता है। और ये आज की बात नहीं है, अली के मुकाबले में भी इसी झूठ का सहारा लिया गया था, प्रोपेगेंडा का सहारा लिया गया था, और उनकी औलादें जिन्होंने अली के खिलाफ किया आज वही काम कर रही हैं। इसलिए ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है, इसका आपके पास फिर प्रोपेगेंडे के अलावा जवाब नहीं हो सकता, और आप झूठी बात कर नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते भाई फलान जगह फलान का असला है। भाई अफगानिस्तान पूरे का पूरा जंगजदा है, जहां से आप चाहे असला खरीद सकते हैं। पाराचिनार वालों को असला आसमान से गिरकर नहीं मिलता, वही देवबंदी लाकर बेचते हैं, वही देवबंदी जो इधर बेचते हैं उधर भी बेचते हैं। ठीक है, तो तबलीगी जमात के लोग भी नहीं, मैं उस इलाके का जो मकतबी फिक्र है, मैं उसकी बात कर रहा हूं इस वक्त। क्योंकि जिनके हाथों में असला है वो बरेलवी नहीं है, जिनके हाथों में असला है वो अहले हदीस नहीं है, वो देवबंदी हैं, और उनका ताल्लुक जहादी ग्रुपों के साथ है, चाहे तालिबान के साथ, चाहे टीटीपी के साथ, चाहे सिपाही साहबा के साथ, चाहे लश्कर जंगवी के साथ। ये एक ही फिक्र है। हाँ, उनके दरमियान जो सुलहजू देवबंदी हैं, जो अमन के खां देवबंदी हैं, उनकी बात नहीं हो रही इस वक्त। अगर आपको याद हो, आप ही के प्रोग्राम में एक दफा मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद ने ये बात कही थी, जब उन्होंने शिया मैंने यार आपकी सारी कौम दहशतगर्द है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि आप दहशतगर्द है, आपका मकतब दहशतगर्द है। मैं मकतब की बात नहीं करता, लेकिन जो दहशतगर्द है उनका मकतब यही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इस वक्त तक पाकिस्तान की तारीख में ये बात सामने आई है। अब अगली बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपने इनसे पूछा था, जवाब इनको देना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ी सी तफसील बता दूं। मैं बहुत पीछे नहीं जाता, सिर्फ 2007 और 2008 से लेकर 2024 तक इसी कुरम के इलाके में जितने वाकयात हुए, उन वाकयात की फहरिस्त जरा निकलवा लें FIR की सूरत में, और चले आप अखबार से निकालें। मैं आपको सिर्फ उनकी तारीखवार हेडिंग्स बता देता हूं, तारीखवार। मैं चूंकि मेरे पास ये चीजें नोटेड है, इसलिए 26 मार्च 2008 में लोअर कुरम में हमला हुआ, शिया मारे गए। 19 जून 2008 में एक पूरे लश्कर ने हमला किया, शिया मारे गए और खानदान मारे गए। 10 जुलाई 2008 को सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में हमला हुआ और दोबारा शिया मारे गए। 2 अप्रैल 2010 में लोअर कुरम में चरखेल में अस्करी पसंदों ने एहतजाजियों की गाड़ियों पर हमला किया, लोग शहीद हुए। 16 जुलाई में दोबारा इसी तरह का वाकया हुआ और 18 अफराद शहीद हुए। 22 दिसंबर में फिर यही वाकया हुआ और तकरीबन कोई 6-7 अफराद शहीद हुए। 4 जनवरी को फिर 4 जनवरी 11 की बात कर रहा हूं, फिर इसी तरह का वाकया हुआ और ये जो खाना पीना और सामान लेके जा रहे थे उन गाड़ियों को आग लगा दी गई और लूटा गया और लोगों को ज़िबा किया गया। उनकी वीडियोस अभी भी इंटरनेट पर मौजूद है। मार्च 2011 में फिर इसी तरह का वाकया हुआ और 13 मुसाफिर शहीद हुए। 21 जून 2022 में फिर इसी तरह का वाकया हुआ और आपने
सारी डिटेल्स देख ली। अभी जो वाकयात, ये कोई एक वाकया नहीं है, ये 2 वाकयात नहीं है, ये 3 वाकयात नहीं है, 1 दर्जन वाकयात नहीं है, वाकयात की पूरी एक सीरीज है। एक फर्क है, एक फर्क, वो क्या, अभी गुज़श्ता दिनों एक बंदे का कटा हुआ सर दिखाया गया कि भाई इसको देखो, इसका सर काटा गया है, और किसने काटा है, कहा गया ये शियों ने काटा है। मुझे नहीं मालूम, अगर शियों ने काटा है तो वो शिया नहीं है, मैं तो एक दावे से ये बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर किसी शिया ने काटा है तो ये यजीदियों का काम है, शियों का काम नहीं है भाई। किसी बेगुनाह का सर काटना जो है ये शियों का काम नहीं है। फर्ज करे किसी नाम नेहाद शिया ने काटा हो, फर्ज करेंगे, एक सर काटा गया, पूरी दुनिया में उस सर को कुर्ता बनाकर लहराया गया और बताया गया भाई ये देखो ये सर काटे। उसके बाद 150 सर काटे गए, कोई खबर नहीं। अच्छा, 150 लोग मारे गए, कोई खबर नहीं। अभी सर काट के फुटबॉल खेला गया, किसी को कोई परेशानी नहीं। 2 बंदूक के सर काट के जिस्म के 22 टुकड़े किए गए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, ये जो दोगली पॉलिसी है वही इसराइल वाली पॉलिसी है कि इसराइल का एक बंदा मारा जाए तो पूरी दुनिया में आप शोर उठा दें, फिलिस्तीनियों की लाशें बिछा दें आप, तो कोई परवाह ना हो, नहीं भाई ये दहशतगर्द थे। ये वही पॉलिसी है जो यहूदियों और सहयूनियों की है, अमेरिकियों की है और उनकी इन औलादों की है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इसको कंट्रोल करना रियासत का काम है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में मेरा ख्याल यह है कि रियासत और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट, ये दोनों बराह रास्त इन तमाम उमूर के बराह रास्त जिम्मेदार हैं और इनके इख्तियार में है इसको कंट्रोल करना। अब देखना यह है कि ये कंट्रोल करते हैं या फिर इसको मजीद शह देते हैं। उसी रियासत की हुकूमत में जो एक शिया जमात है वो भी शामिल है। राजा नासिर साहब उसमें इल्हाद किए बैठे हुए। मुझे नहीं मालूम कि अगर रियासत और हुकूमत इतनी नाराज है तो फिर उनका जो इत्तेफाक और इत्तेहाद है वो किस बुनियाद के ऊपर है। मगर नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं आपको, इसका जवाब देता हूं। देखें, उनका जो इल्हाक है क्या दहशतगर्दी के लिए है? दूसरी बात, क्या केपीके की पॉलिसी बनाने के इदारों में इस जमात का कोई रोल है? ऐसा नहीं है। तो फिर हर उनका वो इस वक्त अमली तौर पर उनके मुकाबले में खड़े हैं। अमली तौर पर आपने देखा नहीं, हुकूमत में शामिल नहीं, हुकूमत में कहां शामिल है? कहां, किस खैबर पख्तूनख्वा की किस सीट पर कोई मजलिस वहदत मुस्लिमीन का बंदा बैठा हुआ है? सीट पे नहीं है मगर हुकूमत की हिमायत नहीं, शामिल नहीं है। देखे ना, पीटीआई एक अलग चीज है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त जो है वो एक मुस्तकिल चीज है। आप जब कहते हैं कि उस हुकूमत में शामिल है तो फिर मुझे वहां पर दिखाना पड़ेगा ना, भाई फलान बंदा फलान बंदा फलान बंदा आपका हुकूमत में शामिल है, वो क्यों उसमें रोकते नहीं है? ऐसी कोई चीज आप दिखा नहीं सकते। हाँ, असेंबलियों में है, असेंबलियों में होते हुए वो जिस पार्टी के साथ इलेक्शन में अलायंस बना के आए उसी पार्टी के खिलाफ तो तकरीरें कर रहे हो, आप देख नहीं रहे। तो और क्या होता है इख्तिलाफ? अलायंस का मतलब ये नहीं है कि उनकी पॉलिसीज में भी आप शामिल है। उन पॉलिसीज के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने धरने दिए हैं, उन्हीं पॉलिसीज के खिलाफ और बैरिस्टर या सैफ के खिलाफ और आपके केपीके के इसके वजीर आज़म के खिलाफ इन्होंने भरपूर मुहिम चलाई है। तो ये उस अलायंस का नतीजा ये तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजों में इनके और उनके दरमियान एक हमाहंगी हुई थी जिसके नतीजे में इलेक्शन में ये शरीक हुए और सीटों तक पहुंचे। लेकिन उन पॉलिसीज में न सिर्फ ये कि उनके साथ खड़े नहीं है बल्कि उनके मुकाबले में खड़े हैं। और अभी भी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनको अगर आप देखें तो ये कहते यही है कि भाई आपकी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट नाअहल है, इसको छोड़ना चाहिए। तो इससे ज्यादा और वो क्या कर सकते हैं मुकाबले में आगे? ठीक है, ठीक है। आपका ताल्लुक चूंकि पाराचनार से है और मैं इस मसले को समझना चाहता हूँ, कौन सी सियासी जमात है जो आपके मौक़िफ़ और मसले को सही अंदाज से पेश कर रही है और कौन सी है जो मसले को मसला नहीं बता रही बल्कि उल्टा करके पेश कर रही है? असल में मसला तो अभी देखो, पाराचनार की सारी मसाइल का जिम्मेदार तो जाहिर सी बात पीटीआई है, क्योंकि हुकूमत उनकी है, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी आ जाती है। और खुसूसन ये बैरिस्टर सैफ जो इंतहाई दोगला पॉलिसी से काम ले रहा है और गलत बयानी से काम ले रहा है, ये तो साफ हमें ये लग रहा है कि ये तरफदार और जनबदार जमात है।
دیکھو اب انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہاں پر کوئی بچوں کی اموات نہیں ہو رہی ہے، پھر اس کے دوسرے دن بعد ہسپتال سے ایک لسٹ جاری ہو گیا 130 بچوں کی اموات کی، 130 بچے مر گئے تھے ادویات نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ میڈیا پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی بچے نہیں مر رہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہا تھا کہ نہیں اب پرچنار کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں نا، یہ لوگ سائن نہیں کر رہے، یہ علاقائی مسئلہ ہے۔ جی علاقائی مسئلہ ہے، یہ لوگ اگر سائن کر لیں آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک گھنٹے کے اندر ہم جو نا راستہ کھول دیں گے۔ 10 دن ہو گئے شیو نے سائن کیا ہے، پھر یہ 3 دن ہو گئے اہل سنت کے مشران انہوں نے بھی سائن کیا ہے، 3 دن ہو گئے راستہ نہ کھل سکی۔ اور آج کا ایک واقعہ ہے، آج جو نا ہماری کنوائی آئی تھی، ٹھل بھی کڑی تھی، اور ٹھل شہر پرشنار کے قریب، وہاں پر کنوائی کھڑی ہے، 100 کے قریب گاڑیاں ہے، گاڑیوں میں سامان لادا ہوا ہے، سامان خراب ہونے جا رہا ہے، لیکن کنوائی نہیں آ سکی۔ پھر اس کے ڈی سی، یہ دیکھو اب یہ مسئلہ یہ ہے، اب دو ذہنیت کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ڈی سی آتا ہے راستہ کھولنے کے لیے، راستے کے اوپر دھرنا بٹھا دیا کہ کنوائی نہیں گزر سکتی، کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے لیکن کنوائی نہیں گزر سکتی۔ ڈی سی آ رہا تھا کہ وہ راستہ کھول دے، تو ڈی سی کے اوپر فائر کر دی گئی۔ اب حکومت بھی نہیں محفوظ۔ میں بیرسٹر صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو، پھر برشنار کو محفوظ بنانے کی بعد میں کیا کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی یہ فیل ہو چکی ہے یہ حکومت کہ اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر پا رہی برشنار۔ ٹھیک ہے، آپ جو فرما رہے ہیں میں اس اتفاق کرتا ہوں، اس حد تک کہ 21 نومبر کے بعد سے کوئی تقریباً 130 بچے، وہ بھی معصوم بچے، نونہال بچے، ان کی لاقتیں شہادتیں ہو گئی ہیں، اور کوئی دوا اور خوراک کا انتظام نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور جو میرا آخری سوال بھی ہوگا مگر بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، وہ یہ کہ ایسی صورتحال میں پارا چنار کے لوگ اپنے سروائیول کی جنگ کس طرح سے لڑ رہے ہیں، خوراک نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، کہیں جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا کر رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں صرف وہ آنکھ دکھانے کے لیے شور مچا رہے ہیں، لیکن کام عملی طور پر کوئی نہیں کر رہا۔ اب پنجاب سے بھی ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے امدادی سامان دینے کے لیے، سندھ سے بھی ایک ہیلی کاپٹر آ جاتے، یہ ساری ملوث ہے، ایسی ہی یعنی وہ شو کر رہے، یہ ریاکارات پر کہہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ ایک بندہ سمندر کے اندر گر گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا جلدی مجھے اٹھاؤ مجھے سردی لگ رہی ہے، تو دوسرا بندہ گرم پانی اس کے اوپر پھینک رہا تھا کہ آپ کے سمندر پانی گرم کر دو۔ یہی وہ زخم پر نمک چڑھانے کی مترادف ہے۔ اگر یہ چاہے، ریاست چاہے، پی ٹی آئی چاہے، خود ریاست چاہے، ریاست بھی ملوث ہے، فوج بھی ملوث ہے، اس کے اندر ان کے اپنے اہداف ہے پرچنار کے اندر، لیکن میں لعنت بیچتا ہوں ایسے اہداف پر جن اہداف تک پہنچنے کے لیے آپ کو معصوموں کی جان کی خون کی بازی کرنی پڑتی ہے۔ ایسے اہداف پر بھی لعنت ہو جس تک پہنچنے کے لیے بچوں کی جان کی پرواہ نہ ہو آپ کے پاس، تو پتہ نہیں ان کی کیا اہداف ہے کیا نہیں ہے۔ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ کہ بیرونی ملک سے کچھ لوگ، خاص طور سے افغانستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پر، اور بے شک ہے، اور نہیں یہ اتفاق کیا سوشل میڈیا پہ ویڈیو موجود ہے، افغانستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ لوگوں نے بڑ گن جلا دیا، وہاں پر تو چھوٹے بچے تھے، اب ہم آئے افغانستان سے، اب آؤ اگر تم مرد ہو تو۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں موجود ہے، افغانستان کے لوگ موجود ہیں، افغانستان کے لوگ ان کے پاس ہے، اور آئے روز یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، آئے روز، ایک کی بات نہیں ہو رہی۔ علامہ صاحب میں حیران اس بات پہ ہوں، آپ تو بااثر لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، افغانستان کی بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر داخل ہو کے پاکستانیوں کو مارنا، ان کے بچوں کے گلے کاٹنا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پریکٹیکلی پاکستان کے بہت سارے علاقوں پر پاکستان کی رٹ اس وقت بھی قائم نہیں ہے۔ آپ نے گزشتہ اس عرصے میں دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ سیکورٹی فورسز پر حملے ہوئے اور بہت زیادہ جانیں ضائع کی گئی۔ ابھی انہی دنوں سب سے زیادہ حملے ڈی آئی خان میں ہوئے۔ ڈی آئی خان تو سیٹلڈ ایریا ہے نا، ملک کے درمیان میں ہے نا، کوئی بالکل بارڈر پہ تو نہیں ہے۔ جب ڈی آئی خان کے اندر یہ صورتحال ہے تو آپ کا کیا حال ہے؟ تری منگل کے علاقوں میں، افغان بارڈر کے علاقوں میں، ان علاقوں میں جہاں پر 3 اطراف میں افغانستان ہو، وہاں پر کیا آسان ہے اس جگہ کو کنٹرول کرنا؟ ہاں، اگر حکومت اپنی رٹ قائم کرنا چاہے تو پھر بہت کچھ وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے،
لیکن بہت ساری جگہوں میں ان کے مشترکہ ایسے اہداف ہوتے ہیں جن کے تحت ان کو اس علاقے میں جھگڑا باقی رکھنا ان کی ضرورت بن جاتا ہے. تو اس طرح کے مسائل ملک کے مختلف علاقوں میں ہیں. کبھی قوم پرستی اور قومیت کے نام پر جھگڑے ریاست کو سوٹ کرتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر جھگڑے ریاست کو سوٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، ضیاء الحق کے دور میں ایک زمانے میں پنجابی پٹھان کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا، اور کراچی کے اندر بہت جلاؤ گھیراؤ ہوا ان دونوں کا. اور ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ پنجاب میں بھی بہت زیادہ جلاؤ گھیراؤ، یہ 80s کی بات ہے. ایک زمانے میں مسلک اور مسلک کا شروع ہوا، دونوں کے پیچھے ریاستی ادارے تھے. اس لیے بعض اوقات خود ریاست کو ضرورت ہوتی ہے بعض علاقوں کو اسی طرح سے بد امنی کا شکار کر کے اس علاقے کے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لینا، یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. اب کوئٹہ کے اندر 2000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پر بھی عجیب و غریب صورتحال تھی نا، کہ وہاں پر ایک ادارہ ایک گروپ کی حمایت کرتا تھا، دوسرا ادارہ دوسرے گروپ کی حمایت کرتا تھا. دونوں ادارے ریاست کے ادارے تھے، اور درمیان میں بے گناہ ہزارہ شیعہ ان کا قتل عام ہوتا تھا. تو ایک عرصے تک یہ کھیل چلتا رہا ہے. تو اس لیے جب تک ہماری ریاست کے مقتدر ادارے اس علاقے میں ان دہشت گردوں اور تکفیریوں کے خلاف اور اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن کر کے اپنی پاک بازی ثابت نہیں کرتی، اس وقت تک انگلیاں اٹھتی رہیں گی ان کی طرف. ٹھیک ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے انتہائی اہم موضوع کے اوپر تبصرہ فرمایا اور حقائق سے روشناس کیا. میں مہدی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، چونکہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے، تو ظاہر ہے اس درد کو، اس کرب کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ نے اس کی ترجمانی فرمائی ہے. خواتین و حضرات، میرے سوالات اگر آپ کے لیے دل آزاری کا سبب بنے ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر بطور صحافی مجھ پر یہ واجب اور فرض ہے کہ میں جو سوچوں، جو سوالات مجھ تک پہنچے ان کو پیش بھی کروں، پوچھوں بھی، اور اعتدال کا دامن تھامے رکھوں. البتہ تاحال مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پارا چنار کے علاقے میں جہاں آب اور خوراک کی بندش ہے، وہاں پر سیاسی فکر اور مکاتب فکر کی بھی عدم موجودگی ہے. میری حسرت ہی رہ گئی کہ کوئی علماء کرام کی جماعت اور پاکستان کے وہ بڑے اکابر اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کریں، وہاں جائیں اور بیٹھ کر گفتگو کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، اور جو نفرت اور زہر لوگوں کے دل و دماغ میں بھرا گیا ہے اس کی نفی کریں. میں اجازت کا طلبگار ہوں، آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کامنٹس کا انتظار کروں گا. اللہ کی امان.